बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब, आर्ट्स फैकल्टी के डीन साहब, सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब, असातिज़ा किराम, अजीज़ तलबा और तालिबात, अंदेशे और वसवसे हमारी तबीयतों का खासा है। कभी हम अपनी सेहत के मुतालिक, कभी अपने कैरियर और मुलाजमत और रोज़गार के ताल्लुक़ से, कभी ख़ानदान और अफराद ख़ानदान के ताल्लुक़ से, कभी समाजी और सियासी हालात के बारे में तरह तरह के तरद्दुद और अंदेशों में मुब्तला होते हैं। लेकिन इन अंदेशों के बावजूद हमारी ज़िंदगी की गाड़ी कहीं थमती नहीं है। हमारी ज़िंदगी का सफ़र तय होता रहता है। हम ज़लज़लों के खौफ से घर बनाना नहीं छोड़ते। हम सैलाब आने के डर से फसल बोना नहीं रोकते। इलाहाबादी असगर गोंडवी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हों जिंदगी दुश्वार हो जाए। इंसान की खासियत यह है कि वो दुश्वारियों से आसानियां पैदा करता है और आसानियां दूसरों को भी मुहैया करता है। लेकिन हमारे ही दरमियान कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिला वजह हमेशा इस अंदेशे में मुब्तला रहते हैं कि आसमान कहीं उनके सर पर न गिर जाए, जमीन उन्हें अपना लुकमा बना ले। और इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि उर्दू मर रही है, उर्दू का गला घोटा जा रहा है, उर्दू का ये हो रहा है, उर्दू का वो हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान ही नहीं है, इसका रस्म ख़त विदेशी है, इसका ये है और इसका वो है। हम हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि अंदेशे इस बात पर होने चाहिए कि हमारे अदबी इज्तिमात का किरदार तबाह होता जा रहा है। मुशायरे अपनी मानवियत खो चुके हैं। संजीदा फिक्र लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। एकेडमिक सेमिनार्स में प्रोफेसर्स होते थे, एक्सपर्ट्स होते थे, रिसर्च स्कॉलर्स होते थे, अहले इल्म होते थे। अब वहां ऐसे लोग भी अपने रसूख की बुनियाद पर, अपने पैसे की बुनियाद पर या अपने धौंस की बुनियाद पर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बारे में खुद फैसला कर लिया है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और हर मौजू पर उन्हें बोलने का हक हासिल है। हमारे वो इदारे जो अक़लियती तालीमी इदारे कहते हैं, जो ज़बान की बुनियाद पर जिनको इदारा चलाने का हक दिया गया है, अख्तियार दिया गया है, वहां ज़बान की अशात के सिलसिले में, तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में कोई इक़दाम शायद ही किया जा रहा हो। बहुत से इदारे इसलिए तबाह हो रहे हैं कि वहां के जिम्मेदारों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि जो इदारा, जो उसकी रवायत उनको रवायत में मिली है, विरासत में मिली है, उसको किस तरह महफूज रखा जाए। अपनी पसंद के लोगों को आकर बैठाते हैं, वो उसके लायक हो या ना लायक हो, और वो एक जब वक्त आता है तो तबाह करके रख देते हैं। और दूसरी जगह देखिए, बड़े बड़े इदारे हमारे तहबा हो रहे हैं। ऐसे में हमें यह देखना है कि जो नई तालीमी पॉलिसी आई है, ये पहली मर्तबा नहीं आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई एडिशन में अभी 18 सितंबर को एक मजमून शाये हुआ है। मजमून नगार का नाम है गुरचरण दास। उन्होंने बड़े चश्मकुशा वाकयात पेश किए। इसी मजमून में आगे वो बता रहे हैं, इनके शफात हैं ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी। कहते हैं कि आज 47% से जायद लोग, 47% से जायद बच्चे जो हिंदुस्तान भर से ताल्लुक़ रखते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भेजे जा रहे हैं। हमारे यहाँ सरकार, हुकूमत, बल्दिया, कारपोरेशन, नगर परिषद कितने पैसे खर्च करती है, कितना बड़ा बजट होती है, लेकिन तकरीबन आधे तलबा जो स्कूलों में जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के,
وہ ان اسکولوں میں نہیں جاتے. کیوں؟ شاید اعتماد ان کا بحال نہیں ہو رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہمیں اچھی تعلیم نہیں ملے گی. اس اعتماد کو کیسے بحال کیا جائے، یہ ہمارے مسئلہ ہے. اور اس سلسلے میں ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے جو اب تعلیم سے محبت کرتا ہے، جو زبان سے محبت کرتا ہے، جو تہذیب سے محبت کرتا ہے. پھر اور اس کے آگے کے انکشافات دیکھیے آپ کہ جو بچے پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں ان میں ان کے والدین 70% والدین جو ہیں وہ 1000 کے آس پاس ماہانہ فیس دیتے ہیں، 1000 روپے، اور 45% سے زائد ماہانہ فیس 500 روپے دیتے ہیں. یعنی سال میں 6000 روپیہ، ادھر سال پہ 12000 روپیہ. کھانا کپڑا آنا جانا جو اخراجات ہیں الگ. آپ ہندوستان کی فیملیز کا جائزہ لیجئے، اکنامک کنڈیشن کو دیکھیے. آپ کتنے خاندان ہیں جو اپنے بچوں کا تعلیم پر یہ خرچ افورڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں کے بچوں کی میں بتاؤں، میں بمبئی جیسے شہر میں رہتا ہوں، اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. اکنامک کنڈیشن بری نہیں ہے، اچھی ہے، لیکن دل میں درد ہے. میں نے اردو اسکولوں میں گاؤں اور دیہات میں، ان علاقوں میں جو شہر سے دور ہیں اور کچھ شہر میں بھی ہیں، ایسے اردو اسکولوں میں جا کے بچوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. ہمیں معلوم ہوا کہ پریئر کے وقت جب صبح میں بچے آتے ہیں دعا خوانی کے لیے تو کتنے بچے غش کھا کے گر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو صبح کا ناشتہ نہیں ملا ہوتا. اب آپ سوچئے کہ اس خاندان کا بچہ کس طریقے سے سال میں 12000 یا 6000 روپیہ جمع کر سکے گا، یا اس کے والدین. اور اگر گھر میں 1 سے 2 اور 2 سے 3 اور 3 سے 4 بچے ہوئے تو اور مسئلہ ہوا. ان حالات میں ہمیں اس پر سوچنا ہے کہ وہ کون سی تعلیم دی جائے کہ تعلیم اچھی بھی ہو اور جس کو ہمارے والدین افورڈ بھی کر سکے. اگر ہم نہیں کرتے تو یہ اچھی بات ہمارے حق میں نہیں ہے. اگر ہم تعلیم یافتہ ہیں تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ بھی تعلیم حاصل کرے اور ہمارے پڑوس کا بچہ بھی تعلیم حاصل کرے اور ہمارے رشتے کا بچہ بھی تعلیم حاصل کرے. اگر ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے، اپنی ذات تک سوچنے لگے، تو یہ تعلیم کے کاس کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا. اسے ہم کبھی انکار نہیں کر سکتے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کی اچھی مثالیں ہیں. ہم باندرا سے تھوڑے آگے، باندرا میں بمبئی کا ایک علاقہ ہے، باندرا فلم اسٹار کی وجہ سے بڑا مشہور ہے، گلیمر ہے. وہاں باندرا جونیئر کالج ہے اردو میڈیم کا. 4000 بچے وہاں پڑھتے تھے. اس کی ابتدا کیسی ہوئی تھی؟ 60 میں قصاب برادری سے تعلق رکھتے تھے چاند میاں سیٹھ تھانہ والا، کاروباری تھے، بڑے کاروباری تھے. ان کے دل میں خیال آیا کہ ہماری قوم کے بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے. تو ان کے ایک کاروباری ساتھی نے ایک ریلوے ویگن نیلام میں خریدا تھا. وہ اسٹیشن کے قریب ایک میدان تھا، اس میدان میں لا کے رکھا اور اسی کو کلاس روم بنا دیا. اس طرح سے اس کی ابتدا ہوئی. بعد میں بہت اچھی بلڈنگ وہاں پہ تیار ہوئی اور 4000 بچے پڑھ رہے. اسی سے پھر انگلش میڈیم اسکول بھی شروع ہوا، وہ کام کر رہا ہے. ہمارے باندرا سے تھوڑی دور پر ورسوا کا علاقہ ہے، سمندر کے علاقے، سمندر کے بالکل ملا ہوا. وہاں بیگم جمیلہ حاجی عبدالحق ایک اسکول ہے. وہاں ایک بچی نے داخلہ لیا جو درجہ 4 پاس کیا تھا. اس نے میونسپل اسکول سے درجہ 5 میں وہاں آئی. اس کے والد صاحب فراش تھے. والدہ دوسروں کے گھروں میں جا کے جھاڑو پوتا کر کے جو بچتا تھا وہ لے کر آتی تھی، اس سے بچوں کی کفالت کر رہی تھی. وہ پڑھتی رہی. وہاں کے ٹیچرز نے اس کو اندازہ کر لیا، محنت کی. جب 10th میں وہ بچی پہنچی ہے تو ایک گلوبل ہوا. اس گلوبل ٹیسٹ میں انگریزی، ہندی، کنڑ، گجراتی، مراٹھی، اردو، ہندی تمام زبانوں کے طلباء شریک ہوئے. اس نے کمپیٹ کیا، سلیکٹ کی ہوئی. اس کو امریکہ بلایا گیا. امریکہ سے جب یہاں آئی تو SSC ایگزامینیشن شروع ہونے والا تھا. اس میں شرکت کی اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئی. وہاں کے ٹیچرز نے اور اس کے والدہ کو اور اس کو فیلیسیٹیٹ کرنے کے لیے ایک جلسہ کیا تھا. اس میں خاص طور سے مجھے شریک ہونے کا موقع ملا تھا اور میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا. یہ ہے ریئل تعلیم، کہ کون سی تعلیم دے رہے ہیں، کیسی تعلیم دے رہے ہیں اور کس کو تعلیم دے رہے ہیں. ہمارے سماج میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے
جو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم فلاں کی کفالت کر رہے ہیں، فلاں کی تعلیم دلانے میں مدد کر رہے ہیں، وہ اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں، ان کی غیرت کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلیمی پالیسی کا یہ بھی حصہ ہے۔ اب اور کیا رجحان ہمارے یہاں پڑ رہا ہے، اس پہ نظر کیجیے آپ کہ ہمارے 22 اگست کو ٹائمز آف انڈیا میں ہی ایک بمبئی ایڈیشن میں ہی ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، اسٹڈی رپورٹ۔ اس میں کہا گیا کہ اندرا گاندھی انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ریسرچ نے ایک نتائج نکالے ہیں۔ نتائج یہ نکالے گا کہ ہمارے ہاں انگریزی میڈیم کے اسکولوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ بائی لنگول یعنی ان لوگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے جو 2 زبانوں میں گفتگو کر سکتے۔ پھر نتیجہ نکالا گیا کہ جنوب کی ریاستیں یعنی تمل ناڈو اور کیرلا اور آندھرا اور کرناٹک کے مقابلے میں یو پی، بہار، راجستھان کے لوگوں میں بائی لنگول ہونے کا رجحان زیادہ ہے۔ پھر اردو میں اردو والوں میں بائی لنگول ہونے کا رجحان زیادہ ہے۔ وہ ہندی بھی بول سکتے ہیں، اور اگر وہ کلکتہ میں ہیں تو بنگالی بھی بول سکتے ہیں، اور اگر کرناٹک میں ہے تو کنڑ بھی بول سکتے ہیں، مہاراشٹر میں ہے تو مراٹھی بھی بول سکتے ہیں۔ یہ اچھی علامت ہے کہ ہم اپنے ملک کی زبانوں کو سیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک فارن لینگویج کو بھی سیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں سامنے یہ ٹرینڈز ہم کو ہے۔ ان ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے اب ہم کو آگے بڑھنا ہے نئی تعلیمی پالیسی پر۔ نئی تعلیمی پالیسی پر غور کرتے ہوئے چند چیزوں پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کب شروع ہوئی، کس نے شروع کی، اس کے پیچھے ذہن کون سا کار فرما تھا۔ یہ بڑا معاملہ ہے ہمارے ساتھ۔ پس منظر کو جانے بغیر اس پر ڈائریکٹ ہم نظر کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہم کہیں پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ اس کی ابتدا آزادی کے بعد ہوئی۔ پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم تھے، مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم تھے۔ ان کی کوششوں سے، ان کے ویژن سے، ان کی بصیرت سے اس چیز کی ابتدا ہوئی۔ اور جو پہلی کمیٹی بنی جس نے ڈرافٹ کیا ایجوکیشن پالیسی کو، جس نے یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن کی سربراہی کی، وہ سروپلی ڈاکٹر رادھا کرشنن تھے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن بنارس ہندو یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں آزادی سے پہلے۔ وہ غیر معمولی ذہن کے آدمی تھے۔ ان کے زمانے میں بنارس ہندو یونیورسٹی میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ویدوں کے مطالعے میں عورتوں کو بھی شریک کیا جائے۔ یہ غیر معمولی قدم تھا۔ ان کے زمانے میں بنارس ہندو یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ بھی قائم ہوا تھا، شاید اب وہ نہیں ہے جو اس زمانے میں قائم ہوا تھا۔ ان کے حالات میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ انہوں نے اسی غیر معمولی ذہن کا مظاہرہ پالیسی بنانے میں بھی کیا۔ ان کے خیالات کو جاننے کے لیے ہم ذرا ان کی کتابوں کو سے ہم ایک دو اقتباسات پیش کر دیں گے، ان کے ذہن کو ہم سمجھ سکیں۔ جیسے ایجوکیشن پالیٹکس اینڈ وار، ان کی کتاب ہے جس میں ان کے مضامین کا بھی مجموعہ ہے، ان کی تقریروں کا بھی مجموعہ ہے، تو ساری چیزوں کو بیان کی ہیں انہوں نے۔ تو کہتے ہیں کہ ماضی کی تعمیری قدامت پسندی، دیکھیں ان کے ذہن کو سمجھنے کے لیے، تعلیمی پالیسی کے لیے سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا ہے جس نے اس کی ابتدا کی تھی، اور وہ کس ذہن کا مالک تھا، اس کے سمجھنے کے لیے اس کی تحریروں پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ ماضی کی تعمیری قدامت پسندی، رجت پسندی اور انتہا پسندی کا بیچ درمیانہ راستہ ہے۔ اگر ہم ہندوستانی ثقافت کی تاریخ کے ابتدائی زمانے سے، یعنی قریب 4-5 ہزار سال قبل کے سندھ گھاٹی کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک خصوصیت جو ہماگیر طور پر اس کے طویل ارتقاء میں دکھائی دیتی ہے، وہ ہے اس کا لچیلا پن اور نئی ضرورتوں کے مطابق ڈھل جانے کی صلاحیت۔ اس نے جرأت مندانہ رواداری کے ساتھ، جو کبھی احمقانہ بہادری بھی بن جاتی ہے، دوسرے فکر و عقیدے کے نظاموں میں سے حقیقت کے عناصر کو قبول کیا ہے۔ پھر جو باہر کی چیزیں ہیں ان کو بھی قبول کیا ہے۔ یہ ہماری قومی ثقافت کا خاصہ رہی ہے، لچیلا پن اس کی خاص بات رہی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پھر اور آگے اور مذہب کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنشد، بدھ یا بعد کے کلاسیکی عہد کا قدیم شخص جدید ہندوستان میں آ جائے تو وہ دیکھے گا کہ اس کی نسل ماضی کی حیاتوں، پرتوں اور
اور ٹکڑوں سے چپکی ہوئی ہے اور اس کے صالح معنی کا تقریباً کل حصہ کھوتی جا رہی ہے۔ ذہنی افلاس، بے حرکتی، ساکت تکرار، سائنس کی موقوفی، فن کا طویل بانجھپن اور تخلیقی وجدان ان کی تقابلی کمزوری کو حد درجہ بڑھتا دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائے گا۔ قدیم ہندوستان میں جو کچھ خصوصیات تھیں، موجودہ ہندوستان میں وہ خصوصیات کہیں نہ کہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس پر انہوں نے ملال کا اظہار کیا ہے۔ پھر آگے اس کا حل بھی بتایا ہے کہ یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں کیوں، اور اس سے ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کو موجودہ زمانے کی الجھنوں سے نبردآزما ہونا ہے تو اسے رہنمائی کے لیے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے جو صرف ناگہانی ضرورتوں میں وقت گزارتے ہوئے گم ہو جاتے ہیں، بلکہ ملک کے ادیبوں، سائنسدانوں، شاعروں، فنکاروں، تحقیق کرنے والوں اور ایجاد کرنے والوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں تہذیب کے یہ دانشور ہادیان پائے جاتے ہیں اور یہاں ان کی تربیت ہونا چاہیے۔ یہ یونیورسٹیاں قوم کی باطنی زندگی کی پناہ گاہیں ہیں۔ آپ اس اقتباس کو سنیے اور موجودہ یونیورسٹیوں کے ماحول کو دیجیے۔ باطنی زندگی کا کوئی تصور اب باقی نہیں رہ گیا ہے یا دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور سروپلی رادھا کرشنن کا کیا ویژن تھا۔ پھر آج میں دیسی زبانوں کی ترقی، ہندوستانی زبانوں کی ترقی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل لینگویج سے کٹ کر رہنا بھی ہمیں منظور رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی، کہتے ہیں کہ انگریزی زبان کا مطالعہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ وہ زبان ہے جو ادب میں، سائنس میں، تکنیکی تعلیم میں اور ہیومینٹیز میں بہت متمول ہے۔ اگر ہم نے جذبات سے مغلوب ہو کر انگریزی زبان چھوڑ دی تو مسلسل پڑھتے ہوئے علم کے سرچشمے سے ہمارا تعلق منقطع ہو جائے گا۔ انگریزی ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمیں دنیا سے الگ تھلگ ہونے سے بچاتا ہے، اور یہ ہمارا غیر دانشمندانہ قدم ہوگا اگر ہم نے خود کو جہالت کے تاریک پردے میں مقید کر لیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا ویژن ہے جو انہوں نے ہم کو دیا ہے۔ اب اس ویژن کو سامنے رکھیے، جو موجودہ حالات ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ان کو سامنے رکھیے۔ اب اس کے بعد اس پالیسی پر نظر ڈالنے کی کوشش کیجیے جو پالیسی 2020 میں دی گئی ہے، 34 سال کے بعد۔ اس سے پہلے 34 سال پہلے ہندوستان کی ایجوکیشن پالیسی آئی تھی جس سے ہمارے بچے پڑھتے رہے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے کہ کیا چاہتی، کیا مقاصد ہیں، کیا تمہید ہے، تمہید کے طور پر کیا کہا گیا ہے جن لوگوں نے یہ پالیسی مرتب کی ہے، گورنمنٹ کا کیا منشا ہے۔ تو انٹروڈکشن میں پیج 3 آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں پرووائڈنگ یونیورسل ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن از دا کی ٹو انڈیاز کنٹینیوڈ ایکسٹینٹ اینڈ لیڈرشپ آن دا گلوبل اسٹیج in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration and cultural preservation۔ یہ وہ مقاصد ہیں جن کو چھوڑ کر ایک باعزت زندگی نہ ہم اپنے ملک میں گزار سکتے ہیں، نہ عالمی سطح پر اپنی کوئی شناخت قائم کر سکتے ہیں۔ سماجی مساوات چاہیے، معاشی خوشحالی ہمیں چاہیے، اپنے تہذیب کا پریزرویشن یا تحفظ ہمیں کرنا ہے، نیشنل انٹیگریشن، قومی یکجہتی یہ ہمارے لیے ضروری ہے، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ، سائنس سے کٹ کر، سائنسی ذہن سے کٹ کر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس کا اپنا مقصد بنایا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ پھر اب بچوں کو کیا پڑھایا جائے، کیسے پڑھایا جائے، اس پر نظر ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی پیج پر تھوڑا نیچے آپ آئے تو لکھ کہ پیڈاگوجی مسٹ ایوالو ٹو میک ایجوکیشن مور ایکسپریمنٹل، کہ ہماری تعلیم میں زیادہ تجرباتی ہونی چاہیے، زیادہ تجربے کیے جانے چاہیے، ہالسٹک، اوور آل ڈیولپمنٹ، ہر طرح کے ترقی ہو، اس سے ذہنی ترقی بھی ہو، جسمانی ترقی بھی ہو، اور سوچنے سمجھنے کی قوت میں بڑھتی جائے، انٹیگریٹڈ ہو، سب کو یکجا کر دیا جائے، انکوائری ڈرائیون، کہ سوالات پیدا ہوں، تجسس پیدا ہو، جب تجسس کا جواب حاصل کرنے کی ہمت ہو ہمارے اندر، ڈسکوری اورینٹڈ، ایجادات حاصل کی جائے، لرنر اور سینٹرڈ، جو سیکھنے والے ہیں ان سے متعلق ہو، ان پہ توجہ کی جائے، ڈسکشن بیسڈ، فلیکسیبل اینڈ آف کورس انجوائیبل، کہ ڈسکشن ہو، مشورے ہوں، بحث و مباحثہ ہو، لیکن اس طرح ہو کہ اس سے لوگ زیادہ سے زیادہ لطف لے سکیں، آپس میں جھگڑے کی کیفیت نہ ہو، بوریت کی کیفیت نہ ہو۔ دا کریکولم مسٹ انکلیوڈ
बेसिक आर्ट्स, क्राफ्ट, ह्यूमैनिटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। अभी इसमें देखिए आर्ट्स, फनून लतीफ़ा की पूरी जिंदगी हमारी मोहित है इसमें। आर्ट्स का मतलब महदूद नहीं है, ये बहुत लामहदूद है। इसी तरह से क्राफ्ट का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जिनका ताल्लुक हुनर से है, लेकिन जो जिसका ताल्लुक मुस्बत चीज़ों से है, अक़दार से जिनका ताल्लुक है, तहजीब से जिनका ताल्लुक है, ईमानदारी से जिनका ताल्लुक है। जेब काटना भी एक हुनर है, हर आदमी जेब नहीं कर सकता, उसको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। हमारा कदीम तरीन ये तरीक़ा भी है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने एक वन उत्सव की बुनियाद रखी थी। वन उत्सव में तमाम आदिवासी आते थे, जंगल की चीज़ों से, वहाँ की पैदावार से नई चीज़ें, मसनूआत बनाते थे, वो लेकर आते थे, चंद रोज़ तक क़याम करते थे, अपनी ज़िंदगी जीते थे, उनको फ़रोख्त करके माली फ़ायदा भी हासिल करते थे और अपनी तहज़ीब को भी ज़िंदा करने की कोशिश करते थे। इसको मकसद बनाया गया है। कल्चर एंड वैल्यूज़ इन एडिशन टू साइंस एंड मैथमेटिक्स टू डेवलप एस्पेक्ट्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ लर्नर्स एंड मेक एजुकेशन मोर वेल राउंडेड, कि बच्चों की जहनी तरबियत भी हो, जिस्मानी तरबियत भी हो, सोचने और समझने का मादा भी पैदा हो। ये आज की नई तालीमी बाती का मकसद है। एजुकेशन मस्ट बिल्ड कैरेक्टर, और ये सब क्यों हो कि हमारा कैरेक्टर बेहतर हो, हमारा किरदार बेहतर हो, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने, एक मिसाल बनने की हमें अंदर तहरीक पैदा हो। enables learners to be ethical, rational, compassionate and caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling employment. रोजगार वो हासिल करे, ये एक मकसद है। वो समाज के दूसरे लोगों के लिए एक मिसाली शख्स बने, ये दूसरा मकसद है। ये दोनों मकसद जब हमें हासिल होंगे तब हम ये समझेंगे कि हमारी तालीम मुसल्लम है, ये तालीम में अब कोई कमी नहीं है। इन मकासद के तहत ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, इसमें ज़बान के लिए क्या है, इस पर मैं आखिर में कुछ अर्ज़ करूँगा। लेकिन बुनियादी तौर पर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ कहाँ कहाँ ज़बान और ज़बान पढ़ाने वाले शोबे इन्वॉल्व होते हैं, समझदार लोग, ज़िम्मेदार लोग उससे इन्वॉल्व होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो इसका हासिल मैं अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ कि उसके कई पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में जो बातें कही गई हैं उसमें कहा गया कि डिपार्टमेंट्स एंड प्रोग्राम्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, कंपैरेटिव लिटरेचर, क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट्स, म्यूज़िक, फिलासफी टू बी लॉन्च्ड अक्रॉस द कंट्री। कहा गया कि भाई मुख्तलिफ हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, हर हिस्से में देसी ज़बानों के फ़रोग़ के प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे, शोबे भी शुरू किए जाएंगे। अब देसी ज़बानों में उर्दू है, उर्दू से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप हिंदुस्तान से की रवायत पर नज़र डालिए। सर सैयद अहमद ख़ान ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली तो उन्होंने वहाँ संस्कृत का शोबा कायम किया, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली तो वहाँ उन्होंने उर्दू, फ़ारसी और अरबी का शोबा कायम किया, और शायद हिंदी से पहले उर्दू का शोबा कायम किया, अगर हमारे हाफिज़ा हमको धोखा नहीं दे रहा है तो। इसकी इब्तिदा हमारे यहाँ हो चुकी है, लेकिन बाद के दौर में सियासी वजह से नीचे के दर्जात में, प्राइमरी में और सेकेंडरी में उर्दू पढ़ाए जाने के इम्कानात कम से कम होते गए। कोई नहीं कोई रुकावट पैदा की थी। इस रुकावट को दूर कर रहा है, अगर इस पॉलिसी को नाफिज कर रहा है तो हमें हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि आपकी अपनी पॉलिसी ये कह रही है कि अगर हमारा बच्चा प्राइमरी की सतह पर उर्दू पढ़ना चाहता है, सेकेंडरी की सतह पर उर्दू पढ़ना चाहता है, तो आप खुद इस बात को कह रहे हैं, आपको उसके असबाब मुहैया करने चाहिए। फिर इंडियन लैंग्वेजेस के बाद कंपैरेटिव लिटरेचर की बात कर रहे हैं, इसकी भी हमारे यहाँ इब्तिदा हो गई। मैं एक मिसाल सिर्फ दे रहा हूँ, एक मिसाल ये दे रहा हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इधर 3 सेमिनार्स में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। तीन इसमें पहला सेमिनार और उर्दू और हिंदी ने मिलकर इसे मुनाकिद किया था। यह भी एक बड़ी नायाब मिसाल थी, इसकी पूरे हिंदुस्तान में तकलीद होनी चाहिए। देखिए
عربی کا اور فارسی کا اردو کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے، ہم اس رشتے سے انکار نہیں کرتے، لیکن یہ دونوں بدیس کی زبانیں ہیں. ہندوستان کی زبان ہے اردو، اور اردو کا جو رشتہ ہندی کے ساتھ ہے اس کو ہم بھلا نہیں سکتے. اس کے بغیر ہم اچھی نہ تو ہندی بول سکتے ہیں اردو کے بغیر، اور نہ تو ہندی کے بغیر اردو بول سکتے ہیں. اس حقیقت کو تو یہاں کے اردو اور ہندی ڈپارٹمنٹ نے مل کر وہ سیمینار کیا. اس کا عنوان تھا اردو اور ہندی کی ساجھی وراثت. یہ معمولی عنوان نہیں ہے، اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. اور لوگوں نے اچھے پیپرز پڑھے، تقریریں ہوئیں، سوالات آئے، بحثیں ہوئی، ایک ڈائریکشن اور ایک سمت دینے کی کوشش کی گئی اس سیمینار کے اندر. یہ تقابلی مطالعہ تھا. اس کی ابتدا بنارس ہندو یونیورسٹی میں ہوئی. اس کے بعد وہیں پہ ایک دوسرا سیمینار ہوا، ہندوستانی فلسفہ، ادب اور مذاہب، ہندوستانی مذاہب، فلسفہ اور ادب. کیا تقابل کے بغیر، فلسفہ اور مذہب کے تقابل کے بغیر، ادب اور فلسفہ کے تقابل کے بغیر اس موضوع پر کچھ بولا جا سکتا ہے؟ نہیں بولا جا سکتا. جہاں بھی مہاتما گاندھی ہندی یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب اس میں آئے تھے. ہمارے ایک بزرگ ویسٹ انڈیز سے آئے تھے. وہاں میڈیکل کالج کے ایک صاحب تھے، وہ معمار اعزازی تھے. اب یہاں پہ اس ماحول میں گفتگو ہوئی اس موضوع پر. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نایاب مثال تھی. ایسے موضوعات کو ہمارے ہاں چھوا ہی نہیں جاتا. ہمارے ہاں سیمینارز میں ان موضوعات پر کوئی گفتگو ہی نہیں کرتا. کوئی گفتگو کرتا ہے تو لوگ اس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یقین وہاں اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، باتیں ہوئی، بہت دنوں تک مبارکباد ہوتے رہے. اور میں نے بنارس ہندو یونیورسٹی میں دیکھا کہ میں اردو ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر وہاں گیا ہوں، اور مجھ سے فلاسفی کا طالب علم بھی آ کے مل رہا ہے، اور انگریزی کا طالب علم بھی مل رہا ہے، اور ہندی والے تو ساتھ ساتھ میں تھے. کیا پروفیسرز اور کیا طلباء. اس فضا کو اور پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. اچھے ماحول میں ہیلدی ڈسکشن کے ساتھ کمپریٹیو لٹریچر کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اسی ڈپارٹمنٹ میں نذیر بنارسی پر ایک سیمینار ہوا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک شخص کی حیات اور شخصیت کے اوپر، اس کے کارناموں کے اوپر، اس کی شاعری کے اوپر یہ سیمینار تھا. لیکن ہمارے سماج میں خود اردو پڑھنے والوں میں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا. وہ نذیر اکبر آبادی اور نذیر بنارسی پہ بہت زیادہ فرق نہیں کر پاتے. کبھی ان کا شعر ان کے نام سے پڑھ دیتے ہیں، کبھی ان کی نظم ان کے نام سے پڑھ دیتے ہیں. یہ تقابل کے بعد ہی کہ ان کا دور کیا تھا، ان کی زبان کیا تھی، ان کی ترجیحات کیا تھی، اور نذیر نے کس دور میں غزل کی شاعری کی بیشتر، اس پر گفتگو ہوئی. یہ بھی میں اس کے لٹریچر کی. ابھی ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں اقبال اور ٹیگور پر لیکچر دیا ہے. یہ بھی لٹریچر. تو یہ اس کی ابتدا تو ہو چکی ہے، اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تب بڑھے گا جب ڈپارٹمنٹ سے باہر کے لوگ، یہ تو لوگ کرتے ہیں کہ جب ہم کو فلاں ڈپارٹمنٹ میں سیمینار ہوتا ہے تو ہم کو بلا کے اسٹیج پر بلا دیا جائے، لیکن جہاں انہیں آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اس کے لیے تیار نہیں ہے. نذیر بنارسی پر بنارس ہندو یونیورسٹی میں سیمینار ہو رہا ہے. ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد کتنے لوگ موجود ہیں. مجھے افسوس کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس سیمینار میں نہیں تھے. ان کے خاندان کے لوگ تھے، ان سے ملیے، ان کے بیٹوں سے، ان کے بچوں سے، پوتوں سے ملاقات ہوئی میری. ان کی بیٹی بھی شاید آئی ہوئی تھی. لیکن ہم کیوں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے ہیں؟ وہ وہاں سے ہزاروں مرتبہ وہ بنارس ہندو یونیورسٹی میں آئے ہوں گے. یونیورسٹی کا جو بچہ وہاں سے شہر سے یہاں آتا ہے، ان کے گھر کے پاس سے گزرتا ہے، ان کی شاعری ہمیں آج بھی متوجہ کرتی ہے. کیا ہم ان کو فراموش کر دیں؟ یہ حالات ہیں. ہمیں اپنی کمیوں پر بھی توجہ کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ کمپریٹیو لٹریچر، کریٹیو رائٹنگ، آرٹس، میوزک، فلاسفی ٹو بی لانچ اکراس دا کنٹری. پورے ملک میں. اب یہ بھی یونیورسٹی کے شعبوں میں جو ہو رہا ہے اس کو اور نیچے لائیے نا، کالج کے لیول پر آئیے. جن کالجز میں اردو ہے وہ اردو والے کیوں نہیں کر رہے؟ اور جہاں اردو نہیں ہے، اردو والے اس کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی کالج کے لیول پر وہاں اردو کا شعبہ کیوں نہیں ہے؟ یا جو شخص پڑھا رہے ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، وہ کیوں گروپنگ میں پڑے ہوئے ہیں؟ ان سوالات کو دیکھیے. پھر آگے آئیے، کہتے ہیں کہ ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ فار پالی پراکرت پرشین ٹو بی سیٹ اپ ود ان یونیورسٹی کیمپس. ہم اس کا استقبال کرتے ہیں کہ پراکرت
کا علم کے بغیر اسی سے ساری ہماری ماڈرن لینگویجز، انڈین ماڈرن لینگویجز جو ہیں وہ ترقی کرتی رہی ہیں، ان کا وجود عمل میں ہے، ان کی تشکیل ہوئی ہے. یہ پڑھائی جائے پراکرت، پالی بودھ مذہب کا پوری تاریخ اور پورا سدھانت اور پورے اصول وہاں بیان کیے گئے ہیں. جہاں فارسی بولنے والے رولرز رہے ہیں اس ملک میں، بہت سی ہماری تاریخ کی کتابیں، دستاویزات سب فارسی میں. تو فارسی کے لیے نیشنل یونیورسٹیز میں کیمپس بنانا یہ اچھی بات ہے، پالی کے لیے بنانا، پراکرت کے لیے بنانا، لیکن اس میں عربی کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ عرب اور ہندوستان کے تعلقات اس سے بھی پرانے ہیں جتنا ہم سوچ سکتے ہیں. آج بھی جتنے لوگ ہندوستان کے عرب ملکوں میں بچے ہوئے ہیں اور وہاں روزی کما رہے ہیں، اور ہمارا جو عربوں سے جو کلچرل ریلیشن ہے، جو اکنامک ریلیشن ہے، جو پولیٹیکل ریلیشن ہے، سیاسی طور پر جو ہم سے ان سے تعلقات ہیں، وہ کسی دوسرے ملک سے شاید ہی ہوں. ہم نے ان کو کیوں فراموش کیا؟ ان کا اعتماد جیتنے کی اور اپنی تہذیب کو زندہ رکھنے کی یہ اہم کوشش تھی. مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ ہمارے اس روئے زمین کے پہلے انسان اور پہلے نبی اور رسول نبی حضرت آدم اسی ہندوستان کی سرزمین پر آئے. ہم اس رشتے کی یاد دہانی کر سکتے ہیں عربی ماخذ کی طرف رجوع کر کے، اور ہمارے عالموں نے لکھا ہے اسے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اردو والوں کی طرح مطالعہ ہونا چاہیے، مطالبہ ہونا چاہیے کہ عربی کو بھی کے لیے بھی ایک کیمپس میں کوئی جگہ نکالی جائے، بڑھایا جائے. ان کو ڈپارٹمنٹس تو موجود ہیں لیکن اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. دوسرے سیکشن میں آ جائیے. کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ یونیورسٹیز ان دا ورلڈ ول بی فیلیسیٹیٹڈ ٹو آپریٹ ان انڈیا. کہتے ہیں کہ ہندوستان کی دنیا بھر کی جو 100 یونیورسٹیز ہے بڑی، ٹاپ 100 یونیورسٹیز جو ہیں دنیا کی، ان میں سے اجازت دیا جائے گا کہ آپ ہندوستان میں آؤ اور اپنا کیمپس شروع کرو، اپنے سلیبس شروع کرو، اپنی پڑھائی شروع کرو. یہ تو نعمت غیر مترقبہ ہے کہ اگر آکسفورڈ اور کیمبرج اور دوسری یونیورسٹیز ہمارے یہاں آتی ہیں اور ہمیں پڑھاتی ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہوگی، بڑی آسانیاں فراہم کی جائیں گی. اس سے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. اسی طرح سے ہائی پرفارمنگ انڈین یونیورسٹیز ول بی انکریج ٹو سیٹ اپ کیمپسز ان ادر کنٹریز. کہتے ہیں ہندوستان کی جو بڑی اور اہم یونیورسٹیز ہیں ان کو باہر کے ملکوں میں کیمپس سیٹ اپ کرنے کا موقع دیا جائے گا، قائم کرنے کا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے بنارس ہندو یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ اور JNU یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹیز جو ہیں ہماری کی، ان کے کیمپسز ملک سے باہر بھی ہوں. ہمارے پروفیسر یہاں سے جائیں، پروفیسر آفتاب صاحب جائے، ترپاٹھی صاحب جائے، پروفیسر ترپاٹھی صاحب جائیں، اور ہمارے دوسرے جو حضرات ہیں وہ جائیں. ہمارے اہل علم بستے ہیں، وہ وہاں کے لوگوں کو اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی طرز تعلیم، اپنی طرز زندگی، اپنی طرز فکر سے واقف کرائیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کا بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کے لیے کیا جائے گا. ہائر ایجوکیشن، اب ہائر ایجوکیشن کے لیے اس میں کہا گیا کہ صاحب ایک کمیشن بنایا جائے گا، سینٹرلائزڈ ہوگا پورے ملک کے لیے وتھ 4 ورٹیکلس. دیکھیے جس کا ہم استقبال کرتے ہیں کہ ایک فائل گئی ہے اور ایک جگہ وہ فائنل ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے جو بھی ہو رہا تھا. لیکن جب بھی اتھارٹیز 1-2 ہوتی ہیں، سمٹتی ہیں، تو وہاں اتھارٹیرین ایٹیچیوڈ پیدا ہوتا ہے. اس پر ریگولیشن لانے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی شخص منمانی نہ کر سکے. ایسا نہ ہو کہ کل کے دن ایک شخص کے پاس فائل گئی، ایک کے پاس درخواست بھیجی گئی، اس نے کوئی فیصلہ سنا دیا اور کہہ دیا کہ مستند ہے، میرا فرمایا ہو. نہیں، یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا. ہم اس کا استقبال کرتے ہیں لیکن اس میں موڈیفیکیشن کی بھی بات کرتے ہیں. پھر اب تیسرے پارٹس پہ آ جائیے. تیسرے پارٹس پر ان عزائم کا اظہار کیا گیا ہے اس نئی تعلیمی پالیسی میں جو 2020 میں جاری ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ ٹو انکریز گراس انرولمنٹ ریشیو ان ہائر ایجوکیشن انکلوڈنگ ووکیشنل ایجوکیشن فرام 26.3% 2018 to 50% to 2035. کہتے ہیں 2018 میں ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے لیول پر ہمارے ہاں جو گراس
انرولمنٹ تھا تعلیم کا وہ 26.3% تھا. بولے 2035 تک اس کو بنایا جائے 50%. بڑی بات ہے, اہم بات ہے. ہمارا بچہ ووکیشنل تعلیم بھی حاصل کرے, کنونشنل بھی حاصل کرے, اسے کون انکار سکتا ہے. ہم گورنمنٹ کے اس فیصلے کا استقبال کرتے ہیں. ہم اور بڑھانا چاہتے ہیں, 50 کے 75% پہ لے آئیے. پھر انڈر گریجویٹ ڈگری ول بی آف آئدر 3 or 4 years ڈیوریشن ود ملٹیپل ایگزٹ آپشن. دیکھیے ایک بچے نے بڑی محنت سے پڑھ رہا ہے, اب اس کا گریجویشن ہے, 4 سال کا کورس ہے, 3 سال کا کورس ہے یا 2 سال کا کورس ہے. فائنل ایگزام میں وہ فیل ہو گیا کسی بھی وجہ سے, اس کے گھر میں شادی آ گئی, اس بیمار ہو گیا, اس کے والدین بیمار پڑ گئے, مالی مشکلات ہو گئی, کسی کی بیماری آ گئی, تو اس کا پورا کیریئر تباہ ہو جاتا تھا. یہ میرے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے. اب یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ گریجویشن کر رہے ہیں, اگر 1 سال پڑھا آپ نے تو آپ کو سرٹیفکیٹ کورس ملے گا, 2 سال پڑھا آپ نے تو ڈپلوما ملے گا, 3 سال پڑھا تو ڈگری ملے گی. اس سے آگے کی بات لیں آپ, انڈر گریجویٹ ڈگری ہم نے بتایا آپ کو کہ اب وہ سال آپ کا بیکار نہیں ہوگا, کیریئر بیکار نہیں ہوگا. اور 2040 تک یعنی آنے والے 20 سالوں میں کوشش یہ کی جائے گی کہ جتنے بھی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں وہ اپنی ڈگری خود دے دیں, کسی یونیورسٹی سے افیلیشن کے بغیر بھی. اس کے اچھے برے پہلو پر ہمارے اساتذہ کرام گفتگو کریں گے. ہم اتنا کریں گے کہ یونیورسٹی ڈگری کالجز کو اگر ہم آٹونامی دیتے ہیں, ان کو اختیارات دیتے ہیں, یہ بری بات نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں مذہب کی بنیاد پر, ریجن کی بنیاد پر, امیر اور غریب کی بنیاد پر گھوڑے کو گدھا اور گدھے کو گھوڑا ثابت کرنے کا جو رجحان ہے یہ اس میں مخل ہو سکتا ہے. اس پر واش کرنے کی ضرورت ہے. پھر ملٹی ڈسپلینری یعنی یہ بڑا اہم ہے, اس کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے. ملٹی ڈسپلینری کیا چیز ہے؟ ملٹی ڈسپلینری انسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اردو میں پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں, فرض کر لیجیے, دوسری بھی ہے, اگر اس کے ساتھ ہمارا طالب علم کوئی ایک انڈین ماڈرن لینگویجز یا کوئی ایک فارن ماڈرن لینگویجز پڑھ لے, یا کمپیوٹر اپلیکیشن کا کورس کر لے, یا کوئی اور کورس کر لے, تو اس سے فائدہ پہنچے گا, اس سے نقصان نہیں پہنچے گا. لا کر لے, دوسرے کسی فیکلٹی میں شامل ہو جائے, اس کو بھی اپنے مضمون کا حصہ بنا لے, تو اس سے کہاں نقصان پہنچتا ہے؟ اس سے فائدہ پہنچے گا, نقصان پہنچے گا. اس کا ہم زبردست استقبال کرتے ہیں. اور اسی طرح سے یونیورسٹی افیلیشن کے سلسلے میں یہ معاملہ ہم اساتذہ کرام پر چھوڑتے ہیں, یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن پہ ڈولتے ہیں. یہ اس کے بارے میں رائے دیں کہ ڈگری کالج کو وداؤٹ افیلیشن ڈگری دینے کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اب اس کا آخری چیپٹر آپ کہہ لیں, آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں دو چار, کہ 3 لینگویج پالیسی ٹو کنٹینیو, سے لسانی فارمولہ جاری رہے گا, یہ کہا گیا اس میں. اس سلسلے میں ہمارے کچھ ریزرویشنس ہیں. 68 میں جب اس کی ابتدا ہوئی تھی, 68 میں, اس کے بعد اردو کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا گا, اردو کو راہ روکنے کی کوشش کی گئی. مگر اگر بحیثیت سبجیکٹ ہمارا بچہ اردو پڑھنا چاہتا ہے دوسرے تمام سبجیکٹ کے ساتھ, تو ہماری راہ کیوں روکی جا رہی ہے؟ ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا. اس کی سہولت ہونی چاہیے, جہاں ٹیچر نہیں ہے وہاں استاد نہیں ہے, وہاں استاد مہیا کیا جائے, یا کتابیں نہیں ہیں کتابیں مہیا کی جائے, جہاں سہولت نہیں ہے وہاں سہولت بیان دی جائے. اور اپنے بچوں سے کہنا چاہیے کہ صاحب آپ اپنے ذہن سے نکلیے, اپنی تہذیب سے کٹ کر آپ ترقی نہیں کر سکتے, تہذیب سے جڑ کر ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں. تو دنیا کے سارے علوم کو آپ حاصل کیجئے, لیکن اپنی تہذیب اور اپنی زبان سے بھی جڑیے. پھر یونیورسلائزیشن آف ارلی چائلڈہڈ کیئر ایجوکیشن فار 3-4 ایئرس ایج بریک. تو یہ 3-4 سال کا بچہ جو ہے ہمارا, وہیں سے تعلیم شروع ہو جائے. یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں دادی اماں کے پاندان کے ارد گرد جب بچے بیٹھتے تھے تو وہاں ایک تہذیب اور ایک زبان سیکھتے تھے, بولنے کا انداز سیکھتے تھے. اب اس کو گورنمنٹ کا حصہ بنایا گیا کہ نہیں صاحب 6 سال تک ہم انتظار نہیں کریں گے, بچے اور پہلے سے شروع کریں گے, 3-4 سال سے. یہ اچھی بات ہے,
اور اس کے بعد اس کا جو پہلے جو سسٹم تھا 10+2 کا وہ ختم کر دیا گیا. 5, 3 and 4 years اس طرح سے کر دیا گیا ہے. وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بگننگ ہم ابتدائی تعلیم کو اردو اور اردو کے ساتھ کمپیوٹر اور کمپیوٹر کے ساتھ اس کو جاری رکھنے کی توقع بھی کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں. اور دیکھیے یہ ایک بڑی اچھی بات کہی ہے اس نے, اس کا حاصل جو ہے اسی پہ اب ہم اپنی گفتگو کریں گے کہ ویئر ایور پاسبل دا میڈیم آف انسٹرکشن انٹل ایٹ لیسٹ کلاس 5 بٹ پریفریبلی ٹل کلاس 8 اینڈ بیانڈ ول بی دا ہوم لینگویج, مدر ٹنگ, لوکل لینگویج اینڈ ریجنل لینگویج. کہ کم سے کم درجہ 5 تک یا 8 تک ہماری جو میڈیم ذریعہ تعلیم جو ہوگا وہ یا تو ہماری مادری زبان ہوگی, یا وہ زبان ہوگی جو گھر میں بولی جاتی ہے, یا وہ زبان ہوگی جو لوکیلٹی میں بولی جاتی ہے, یا وہ زبان ہوگی جو ریاست میں بولی جاتی ہے. اس میں کچھ کنفیوژن ہے. کنفیوژن اس لیے ہے کہ الگ الگ بھی زبانیں ہو جاتی ہیں. گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے اور جو ریاست میں بولی جانے والی غالب زبان ہے وہ بھی الگ ہو سکتی ہے. اس پہ مغالطہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, حقائق کو سامنے رکھنے کی بات ہے. 1971 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں مہاراشٹرا میں 76% لوگوں نے اپنی مادری زبان مراٹھی لکھوائی تھی. مراٹھی میں یہ مہاراشٹر میں مراٹھی کے لیے تحریک چلی, قانون بنایا گیا, طے کر دیا گیا, فیصلہ سنا دیا کہ جس کو مراٹھی نہیں آتی اس کو سروس نہیں ملے گی. لیکن 2011 میں جب یہاں کی مردم شماری ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی تعداد 76% سے 69% آ گئی ہے, نیچے آ گئے. ان لوگوں کی تعداد نیچے ہو گئی ہے جن کی مراٹھی مادری زبان ہے. تو جبر سے یہ کام نہیں ہو سکتا, رغبت سے کام ہوگا. ہم جس زبان کے بولنے والے ہیں, جس ریاست میں رہتے ہیں, اس ریاست کی زبان کو, اس مذہب کی زبان کو, اپنی مادری زبان کو رغبت سے سیکھیں گے. اس کے انتظامات ہونی چاہیے. اور خود تعلیمی پالیسی میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ جو ہوم ٹنگ کا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے اس کے کہ ہوم لینگویج از یوزولی دا سیم لینگویج ایز دا مدر ٹنگ. کہتے ہیں جو مادری زبان ہے وہی عام طور سے گھریلو زبان بھی ہے. جو ہماری مادری زبان ہے وہی ہم گھر میں بولتے ہیں, وہی مدر ٹنگ ہے ہماری. اور دیٹ وچ از اسپوکن بائی لوکل کمیونٹی, یا جو آس پاس کے ماحول میں بولی جاتی ہے, معاشرے میں بولی جاتی ہے. ہاؤ ایور ایٹ ٹائمس ان ملٹی لنگول فیملیز دیر کین بی اے ہوم لینگویج اسپوکن بائی ادر فیملی ممبرس وچ میں سم ٹائمز بی ڈفرینٹ فرام مدر ٹنگ اور لوکل لینگویج. کہتے کہ گھر میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں. تو جو ریاست کی زبان ہے, بمبے میں ایسا بہت ہے. دیکھیے ایک گھر میں 4 بہویں آئیں, ایک پنجاب سے آئی, ایک مدراس سے آئی, وہ اپنی اپنی زبان بھی بولتی ہے. مشترکہ زبان ان کی انگریزی ہو جاتی ہے. ایسی فیملیز ہمارے یہاں ہیں. تو لیکن اس سے مادری زبان کی اہمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے مدر ٹنگ اور ہوم لینگویج میں زیادہ فرق نہیں کرنا چاہیے. تقریباً وہی ہے جو مدر ٹنگ ہے, اس میں فرق نہیں کر سکتے ہم لوگ. اب یہاں ہم تمام اردو والوں کی توجہ چاہتے ہیں. ہم آ رہے ہیں یہ ایجوکیشن تعلیمی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے پیج 53 پہ 53 پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت اعتراف کیا ہے, بڑے دل کا معاملہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں صرف اعتراف سے, یہی بات ہم بہت پہلے سے کہہ رہے تھے. اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, ایسے اقدامات کریکٹیو اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ کمیاں اور خامیاں دور ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی Indian languages have not received their due attention and care, with the country losing over 220 languages in the last 50 years alone. کہ گزشتہ 50 سال کے اندر ہندوستان کی 220 بولیاں ختم ہو چکی ہیں, اب ان کو کوئی بولنے والا نہیں. ایک زبان کے ساتھ ایک تہذیب بڑھ جاتی ہے. وہ زبانیں کہاں گئی؟ کسی قبیلے میں ایک شخص کا بولا, وہی بولنے والا تو مر گیا, تو زبانیں ختم ہو گئی. یہ ایک تکلیف دہ معاملہ ہے.
اور یونیسکو ہیز ڈکلیئرڈ 197 انڈین لینگویجز ایز انڈینجرڈ. کہتے ہیں مزید 197 ایسی زبانیں ہندوستان میں جو خطرے میں ہیں, جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہیں. ویریس انسکرپٹڈ لینگویجز آر پرٹیکولرلی ان ڈینجر آف بیکمنگ ایکسٹنکٹ. کہ وہ زبانیں, وہ بولیاں جن کا ایک اسکرپٹ نہیں, جن کو ہم عام طور سے بولی اور زبان میں یہی فرق کرتے ہیں کہ بولی وہ ہے جو صرف بولی جاتی ہے اور زبان وہ ہے جس کا رسم خط بھی ہوتا ہے. تو بولتا ہے کہ وہ زبانیں جن کا اسکرپٹ نہیں ہے وہ ختم ہونے کے کگار پہ ہیں. ایک یہ وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہم کو اپنے رسم خط پر اصرار کرنا چاہیے, اردو کے رسم خط کے اوپر. رسم خط سے محروم ہونے کے بعد اردو اپنی خوبصورتی سے محروم ہو جائے گی, جلیل اور ذلیل کا فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک یہ وجہ یہ بھی ہے جس کا اعتراف خود اس تعلیمی پالیسی میں کیا گیا ہے. اس سے بھی زیادہ خطرے کی بات ہے, خطرے کی بات ہے کہ مور ایور ایون دیز لینگویجز آف انڈیا دیٹ آر ناٹ آفیشیلی آن سچ انڈینجرڈ لسٹ. کہتے ہیں کہ مور ایور ایون دوز لینگویجز کی وہ زبانیں جن کے ختم ہونے کا خطرہ نہیں ہے اور جو کانسٹیٹیوشن کے 8 شیڈول میں شامل ہے, جن کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے, جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت محفوظ ہیں, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, آر فیسنگ سیریس ڈیفیکلٹیز آن مینی فرنٹ. کہتے کہ بہت سے ایسے محاذ ہیں جہاں ان زبانوں کو جو 8 شیڈول میں شامل ہیں ان کو کرتے. ہمارے دوستوں سے جب ہم بولتے ہیں کہ بات کرتے ہیں تو اس میں ہندی والے بھی شامل ہوتے ہیں, مراٹھی والے بھی شامل ہوتے ہیں, کبھی ساؤتھ انڈیا کے بھی کچھ لینگویج کے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم لوگ خود ہی اپنی زبان کو ہین بھاونا سے دیکھنے لگے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ہمیں ہندوستان کی ہر زبان کو فخر کے ساتھ اپنانا چاہیے, اس کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہندوستان کی کون سی زبان ہے اس کی بنیاد سائنٹیفک بنیاد پر ہو چکا ہے. اس کی تہذیب, اس کا ماحول, اس کی لفظیات, اس میں استعمال کیے جانے والی تراکیب یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہندوستان کی زبان ہے یا باہر کی زبان ہے. ہماری تنگ نظری میں ہی ہمیں خطرہ سے دوچار کر دیا ہے. اس سے نجات پانے کی ضرورت ہے. اس سے اینشنٹ کلچر اور اینشنٹ قدیم ترین روایات کو زندہ کرنے کی بھی بات اس میں شروع ہی میں کی گئی ہے. سنسکرت کو مین اسٹریم ایجوکیشن سے جوڑنے کی بات بھی اس میں کہی گئی ہے. کوئی بھی شخص اس سے مستثنی نہیں ہے, کوئی سنسکرت کا مخالف نہیں ہے, کوئی قدیم ہندوستان کی روایات, ان کی خصوصیات کا منکر نہیں ہے, سب اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ قدیم ہندوستان کی جب بات کی جا رہی ہے تو ہم میڈیول پیریڈ کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ 1200-1300 کے بعد کا جو دور ہے, اگر اس دور سے ہم محروم کر دیے جاتے ہیں تو ہم امیر خسرو سے محروم ہو جائیں گے, غالب سے محروم ہو جائیں گے, میر سے محروم کر دیے جائیں گے, تلسی داس اور سورداس اور میرا بائی سے, اور وہ پوری روایت سے محروم کر دیے جائیں گے جس کو ہم مہاراشٹرا کی سنت کاوی کی روایت کہتے ہیں. کیا اس کے بغیر ہندوستان کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کہ اس میں میڈیول پیریڈ کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے. خسرو کے بغیر ہندوستان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. خسرو وہ شاعر ہے ہمارا جو فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی جنت ہے تو وہ ہندوستان ہے. ہندوستان سے محبت کا اظہار کرتا ہے, سنسکرت سے محبت کا اظہار کرتا ہے, یہاں کے پھل پھول سے محبت کرتا ہے. ایک جگہ تو خسرو نے کہا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں وہ پھول پیدا ہوتا ہے جو سوکھنے پر بھی خوشبو دیتا ہے. ہندوستان سے محبت کا اس کی یہ دلیل ہے, یہاں کے پانی سے, یہاں کی ہواؤں کے, یہاں کے ماحول سے, یہاں کی مصنوعات سے, اس زبان سے. تو میڈیول پیریڈ کا اس میں نہ ہونا, عربی زبان کے لیے ایک کیمپس یا ایک نہ ہونا, ایک عمارت کا نہ ہونا, ایک سینٹر کا نہ ہونا, یا سہ لسانی فارمولے سے بارے میں جو ہماری خدشات ہیں, وہ چیزیں ہمارے اندیشے کو تقویت پہنچاتی ہیں. ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. بقیہ جو چیزیں ہم ان کا استقبال کرتے, ہمیں ہندوستان کی روایات پر فخر ہے, ہندوستان کی تاریخ پر فخر ہے, ہمیں ہندوستان کی ثقافت پر فخر ہے. لیکن اس فخر کو اور زیادہ ویزیبل بنانے کے لیے, امپورٹنٹ بنانے کے لیے, قابل عمل بنانے کے لیے ہندوستان کی پوری روایت کو,
جس سے قدیم روایت کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس گفتگو میں بہت سے پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے، جو اندیشے بے بنیاد تھے ان کی نفی کی گئی ہے، جن اندیشوں کی بنیاد پر کچھ وضاحت طلب کی جا سکتی ہے اس پہ اردو والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نکڑ پر اور گلی کوچے میں بیٹھ کر افواہیں اڑانے، تبصرے کرنے اور بے پر کی اڑانے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے جو اس قسم کے ماحول کو کریٹ کرنے اور ہمارے ذہنوں میں مغالطہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، ہمارے ذہن کو مسموم کرتے ہیں۔ شکریہ۔